Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उम्मत में पैदा हुए हम और आप, तन्हा ये उम्मत है उन तमाम उम्मतों में कि ये उम्मत सिर्फ इबादत के लिए दुनिया के अंदर पैदा नहीं की गई, बल्कि इबादत करने के साथ साथ पूरी रूए ज़मीन पर मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, ज़मीन व आसमान के दरमियान में, सहराओं में, हवाओं में, फिजाओं में, आबादियों में, रूए ज़मीन के गोशे गोशे पर तन्हा ये उम्मत है कि जिसे अल्लाह की इबादत करने के लिए और इबादत करने के साथ साथ इबादत की खातिर कुर्बानियां देने और मेहनत करने के लिए पैदा किया गया है। ये उम्मत इबादत ही के लिए नहीं बल्कि इबादत की खातिर मेहनत करने और कुर्बानियां देने के लिए पैदा की गई है। ये उम्मत कुर्बानियों के बाद मांगी हुई दुआ के नतीजे में, जो दुआ कुर्बानियों के लिए मांगी गई थी, उस कुर्बानी वाली दुआ के नतीजे में कुर्बानियां देने के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया गया है। कुर्बानियों के बाद की दुआ जो कुर्बानियां देने के लिए थी, कुर्बानियां देने के लिए इस उम्मत को मांगा गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। बतौर खास इस उम्मत को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगा था जिस वक्त अपनी अहलिया, अपनी बीवी और बच्चे को बिवादिन गैरि ज़ी ज़राइन इंद बैतिकल मुहर्रम, उस मैदान में जिसको मौत का मैदान कहा जाए, ना आदमजाद, ऊपर से आग बरसाता हुआ सूरज और नीचे से रेत उगलती हुई आग उगलती हुई रेत, न पानी है, न खाना है, न नशोनुमा है, न जिंदगी का कोई तस्वूर है, चारों तरफ मौत ही मौत। ऐसे मैदान में जिसको बिवादिन गैरि ज़ी ज़राइन इंद बैतिकल मुहर्रम, वहां पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा है अल्लाह के अम्र से, हज़रत जिब्राइल ने जब इनसे कहा कि इब्राहीम इस बच्चे को यहां छोड़ दो। कहां से चले थे? मुल्क शाम से, और बहुत सारे सरसब्ज़ और शादाब मकाम आए। तो हज़रत इब्राहीम ने पूछा हर जगह पे कि जिब्राइल क्या यहां छोड़ दे बच्चे को? अल्लाह का हुक्म हुआ था और ये वहां अल्लाह के दीन की खातिर मेहनत में लगे हुए थे। जिब्राइल आए अल्लाह का पैगाम लेकर के, इब्राहीम अपने बच्चे को और अपनी अहलिया को अब अपने से जुदा कर दो। हमारे और तुम्हारे दरमियान में ये जो दीन की मेहनत तुम कर रहे हो, इसके दरमियान में कोई तीसरा हायल न होने पाए। हम हो और तुम हो, किसी तीसरे का तस्वुर भी न हो, लिहाजा अलहदा कर दो, जुदा कर दो इनको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील में तैयार हो गए, लेके चल दिए। कितने मकामात आए जो सरसब्ज़ और शादाब थे। पूछा जिब्राइल क्या बच्चे को यहाँ छोड़ दे? नहीं, आगे चलो। आगे चलते रहे यहाँ तक कि जब इस मैदान में आए जिसको खुद कुरान पाक ने बिवादिन गैरि ज़ी ज़राइन इंद बैतिकल मुहर्रम, चटियल मैदान, मौत का मैदान, आग ऊपर से बरस रही है, नीचे से भी निकल रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं जिनमें से आग निकल रही, आग ही आग, न खाना, न पानी, न नशोनुमा, न जिंदगी का कोई तस्वूर। यहाँ जब पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिब्राइल ने फरमाया, इब्राहीम बच्चे को यहाँ छोड़ दो। मौत के मुंह में हजरत इब्राहीम
ارے جبرائیل یہاں، ہاں ہاں یہاں چھوڑ دو، اللہ کا حکم یہی ہے، یہاں چھوڑ دو، نہ آدم داد، چاروں طرف آگ ہی آگ کا ماحول ہے، کھانے کے لیے ایک دانہ بھی تو نہیں ہے، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ہے، یہاں چھوڑ، ہاں ہاں اللہ کا حکم یہی ہے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل میں وہ امت پیدا ہونے والی ہے کہ جو امت اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والی ہوگی اور قربانیاں دینے والی ہوگی، وہ امت اس بچے کی نسل کے اندر پیدا ہونے والی ہے، لہذا اس بچے کو بھی روز اول سے قربانیوں ہی کے اندر پالا جا رہا ہے۔ یہاں چھوڑو کہ جہاں زندگی اور نشو نما کی کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر دیکھو اللہ رب العزت قربانیوں کو ضائع نہیں کیا کرتے بلکہ قربانیوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ دیکھو کہ اللہ کیسے پالتے ہیں، تم چھوڑو تو صحیح، تمہیں جو چیز ستا رہی ہے کہ تمہارے بعد اس بچے کا کیا ہوگا، کھانے پانی کا، پرورش کا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کا فرمان سنا ہے کہ ابراہیم جس بچے کی پرورش کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو، تو ابراہیم اتنا سمجھ لو کہ اس بچے کو پالنا تم سے اچھے طریقے پر ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس کی پرورش ہم ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پال رہے ہیں، رب السماوات والارض، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، جو ان سب کو پال رہا ہے، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، فضاؤں کی مخلوق کو، صحرا کی مخلوق کو، جب سب کو پال رہا ہے، وہ اللہ تمہارے اس بچے کو تم سے اچھے طریقے پر پالنا جانتا ہے۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ پرورش کے لیے جگہ جگہ پر اور قدم قدم پر تمہیں اسباب اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے امر سے پالتا ہے، اسے پرورش کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کی مشیت کے تحت کسی کی ضرورت بھی ہوئی کسی چیز کی، تو جس چیز سے پیدا کر پرورش کرنا چاہتا ہے اس چیز کو پیدا کرنا بھی جانتا ہے، اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ابراہیم جاؤ، اس بچے کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤ، بچے اور بچے کی ماں کو یہاں چھوڑ کر کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے تو حضرت حاجرہ ادھر سے کہنے، ابراہیم اس صحرا کے اندر موت کے منہ میں کاہے کے لیے ہمیں ڈال کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبے۔ اب حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ شاید اللہ کا حکم یہ، ورنہ ابراہیم اتنا پتھر دل انسان تو نہیں جو اس میدان میں ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ پوچھا ابراہیم کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ تو ابراہیم نے کہا ہاں حاجرہ، کوئی باپ اتنا پتھر دل نہیں ہوگا کہ جو اپنی اولاد کو موت کے منہ میں ڈال کے جائے، کوئی باپ اور کوئی شوہر اتنا سخت دل نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو موت کے حوالے کر کے جائے، لیکن حاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے، ھذا امر اللہ۔ حضرت حاجرہ نے بھی بڑا ایمان بھرا جواب دیا، ابراہیم اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو خدا تمہارے ساتھ پال سکتا ہے وہ خدا تمہارے بغیر بھی ہمیں پالنے کے اوپر قادر ہے، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب چھوڑ کے چلے ہیں یہاں سے، بچے کو چھوڑا ہے وہاں پر جہاں آج کے زمانے میں آثار موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، وہاں پر بچے کو چھوڑا ہے، اور اس وقت دعا مانگی ہے کہ اللہ ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، آپ کے اعتماد پر، بھروسے پر، آپ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے پورا یقین یہ ہے کہ موت کے اس منہ میں اور ماحول میں آپ کبھی بھی کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا کرتے، بلکہ آپ تو قربانیوں کی پرورش کیا کرتے ہیں۔ ہماری اس قربانی کو آپ ضائع نہیں کریں گے، لیکن اے اللہ، تمنا اور التجا اس بات کی ہے کہ پوری روئے زمین کے اوپر آپ کا کلمہ بلند ہو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ ذرے ذرے پر آپ کی حکمرانی ہو، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ذکر کر رہا ہو، مشغول ہو آپ کے ذکر کے اندر، ایک لمحے کی بھی غفلت نہ ہو۔ ایسی محنت کے لیے اے اللہ، یہ 3 کی تعداد کافی نہیں ہے۔ روئے زمین پر قربانی دینے والا ایک ابراہیم ہے، ایک حاجرہ ہے، اور یہ معصوم سا بچہ ہے گود میں۔ یہ 3 کی تعداد کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ آپ سے دعا اس بات کی ہے کہ اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دیجئے کہ جو امت آپ کے کلمے کو لے کر کے پوری روئے زمین پر، مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ہر ماحول میں، چاہے وہ صحرا کا ماحول ہو اور چاہے وہ آبادیوں کا ماحول ہو، جنگلات کا ہو، فضاؤں کا ہو، ہواؤں کا ہو، ہر ماحول میں آپ کے کلمے کو اور آپ کے نام کو لے کر کے پھرنے والی ہو، کائنات کے گوشے گوشے میں جا کر کے آپ کا نام بلند کرنے والی ہو، اور اس کے لیے صرف اتنا ہی نہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ہو۔ نام آپ کا زندہ ہو، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری استعداد، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری جان۔ قرآن پاک کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ وہ 8 جگہیں گنائی گئی ہیں جہاں پر انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، گنایا گیا۔ اگر تمہارے دل کے اندر تمہاری اپنی جان و مال کی، اولاد کی، ماں باپ کی، اعزاء اور اقربا کی، خاندان کی، مال و متاع کی، کھیت کھلیان کی، زر و جواہر کی، اگر یہ سب چیزیں تمہارے خزانوں وغیرہ سے، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور پسند ہیں، اور اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینے سے زیادہ یہ تمہیں پسند ہیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی کوئی گرفت آئے اور وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ دنیا کی کوئی قوت تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ تمہاری تربیت اور تمہاری پرورش کی بنیاد قربانیاں ہیں، یہ مال و متاع نہیں ہے۔ تو وہ امت ایسی ہو کہ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ہو۔
تاکہ آپ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر بلند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی بچے کو چھوڑتے وقت، کہ اللہ بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اقامت دین کی محنت کے لیے، تاکہ یہ بچہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی نسل کے اندر وہ امت پیدا کر دیجئے جو پوری روئے زمین کے اوپر اقامت دین کی محنت کرنے والی ہو، اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ اور اس کا ایک ایک نفس اور تنفس، آمد و شد جو سانسوں کی ہے، ایک ایک سانس، اے اللہ آپ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے ہو، اپنا سب کچھ اور اتنی قربانیاں دینے والی ہو، اتنا اپنے آپ کو آپ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے اندر مشغول کرنے والی ہو کہ اللہ اسے پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ وارزقہم من الثمرات، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ بغیر کمائے دھمائے ان کو رزق عطا فرمائیے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے دین کے لیے، کمائی کے جھگڑوں سے آپ پاک کیجئے اسے۔ آپ تو وہ ہیں اے اللہ کہ جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، ہواؤں کی مخلوق کو، سمندروں کی مخلوق کو، زمین کے اندر کی مخلوق کو، اے اللہ آپ بغیر کمائے رزق عطا فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی کمائی نہیں کرتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ جانور اور یہ چرندے پرندے درندے کیا اپنا رزق اپنی کھوپڑی پہ اٹھائے اٹھائے گھومتے ہیں؟ کوئی نہیں، ہر ایک کو آپ اپنے اس کے وقت پر رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ پرندے کوئی کمائی نہیں کرتے، کسی کا کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے، سب کو آپ اپنی قدرت سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ ایسی قدرت والے ہیں، اس امت کی ایک ایک سانس اور اس کا ایک ایک لمحہ آپ کے دین کے لیے ہو اور بغیر کمائی دھمائی کے پھلوں کا رزق۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، پھلوں کا رزق مانگا اور اس امت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے دین کے لیے مانگا، اقامت دین کی محنت کے لیے۔ ایک جگہ اور دعا مانگی کہ دنیا کے اندر دین کی محنت کرنے والے جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے، اے اللہ انہوں نے دین کی محنت کی، وہ سب آپ کے تربیت یافتہ تھے، صفات دعوت اور مزاج نبوت کی بنیاد پر دین کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے۔ اے اللہ یہ امت صفات نبوت سے بھی محروم اور صفات دعوت سے بھی، اس کے اندر صفات دعوت ہوں اور صفات نبوت اور مزاج نبوت پر یہ امت اللہ کے دین کی خاطر پوری دنیا کے اندر نبوت کے طرز پر محنت کرنے والی ہو، اس کے لیے تربیت کے واسطے اے اللہ اس امت کو ایک نبی بھی عطا فرما دیجیے جو تربیت کرے اس امت کی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ نبی نہیں ہے، مزاج نبوت پر اس کی تربیت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں، میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں ہے، تو وہ کام
جس کے لیے انبیاء علیہ السلام پوری دنیا میں، دنیا کے گوشے گوشے میں ایک ایک وقت میں سینکڑوں رہے ہیں ضرورت کے اعتبار سے۔ اب تو پوری دنیا میں بکھرے گی میری امت، تم کو پوری دنیا میں بکھر کر کے کام کرنا ہے، اور تمہارے اندر صفات دعوت پیدا ہو، تم مزاج دعوت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر چلو۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے تمہاری تربیت کے لیے پیدا کیا گیا، تاکہ میں تمہاری تربیت مزاج براہیمی پر کروں، ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی امت ہو۔ وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہیمی قربانیوں پر اس امت کی روز اول سے تربیت کیجیے۔ آگ میں کودنے کو کہا جائے تو یہ امت وہ ہو کہ براہیمی انداز پر آگ میں کود جائے، نہیں دیکھے کسی طرف، اللہ کا حکم ہو جائے قربانیوں کے اس مزاج پر اٹھائیے، اس لیے کہ جن کی مانگی ہوئی امت ہے ان کے مزاج کے اوپر پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرنا ہے۔ آگ میں کودنے کو کہا گیا تو بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی کسی کی طرف دیکھنا نہیں، جبرائیل تم بھی جاؤ، تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل۔ ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ ہے مزاج براہیم، کمال ایمان، کہ جہاں پر کائنات مسخر ہو کر کے قدموں کے اوپر آتی ہے۔ جبرائیل ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے ہر غیر سے اپنے دل کے یقین کا رخ پھیر کر کے اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے اپنی ہر حرکت و سکون کے اندر اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جبرائیل وہ اللہ تمہارا بھی محتاج نہیں ہے، جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اما الیک فلا۔ اگر آگ میں کودنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہمیں آگ کے نظر کر دے، تو جبرائیل اپنے اور اللہ کے فیصلے کے درمیان میں ہمیں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم 1000 مرتبے جلنے کو تیار ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، تم جاؤ، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، تم سب جاؤ، ہمیں تمہارے لیے کوئی ضرورت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس مزاج کے اوپر اس امت کی تربیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مزاج پر کیجئے تربیت اس امت کی، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دعوت کی محنت کے لیے جس مزاج کی ضرورت ہے اور جن قربانیوں والی صفات کی ضرورت ہے، اس صفات پر اسے اٹھائیے۔ خود آگ میں کودنا پڑے تیار، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو تیار۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس مزاج کے اوپر اس امت کی تربیت ہوئی ہے، چھری چلی ہے پوری قوت کے ساتھ۔ ادھر حضرت جبرائیل جنت سے دمبا لے کر کے اور وہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر تشریق ہم کہتے ہیں، وہاں سے پکارے، چھری کا زور لگا، ادھر سے پکارا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔
حضرت اسماعیل نے پکارا چھری کے نیچے سے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق۔ ابراہیم کے گلے، اسماعیل کے گلے پہ پوری طاقت، قربانیوں سے اس بچے کو گزارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس بچے کی نسل کے اندر وہ امت پیدا ہوگی جو پوری دنیا کی انسانیت کو قربانیوں پر اٹھائے گی، اللہ کی نسبت کے اوپر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی تمام تر استعداد، سب کچھ قربان کرنے والی۔ کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین۔ یہ وہ امت ہوگی کہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کے لیے، اور جس کی موتیں بھی اللہ کے دین کے لیے، موت و حیات سب اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب تو پوری دنیا میں دین کی محنت کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مزاج ابراہیمی پر تربیت تمہاری ہو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگے ہوئے ہو، اس تربیت کے لیے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ جھیلنا، برداشت کرنا، قربانیاں دینا، اس مزاج پر آگ ہو، بیٹے کے گلے پہ چھری ہو، یا اور دیگر جن قربانیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب قربانیاں ہوں، ان قربانیوں پر تربیت کرنے کے واسطے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی کیسی قربانیاں، کیسے اٹھایا ہے قربانیوں کے اوپر۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کلمے کے کہتے ہوئے قربانیوں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا، قربانیوں میں ڈالا گیا، وہ قربانیاں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان قربانیوں پہ اس امت کو اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس امت سے دین کا کام لیا جانا ہے۔ لہذا جتنی بھی قربانیوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور پریشانیوں کا، وہ ساری کی ساری قربانیاں بچوں نے شاب ابی طالب کے اندر ماؤں کی گود میں بھوک اور پیاس سے روتے روتے دم توڑ دیا ہے۔ ایک لقمہ کھانے کا نہیں، ایک گھونٹ پانی کا نہیں، پرورش ہو رہی ہے، پالے جا رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر ایک ایک لمحہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مجلس ان کی تھی، کچھ بات ہو رہی تھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے پکارا، بلال ہمارے سردار، تمہاری جگہ وہاں جوتوں میں بیٹھنے کی نہیں ہے، تم تو ہمارے سروں کے لائق ہو۔ جو قربانیاں تم نے دی ہیں ان قربانیوں کا یہ حق ہے کہ یہ سر تمہاری نشستگاہ ہو، وہاں نہیں، یہاں آؤ ہمارے پاس۔ اپنے پاس بلایا، بلا کے بٹھایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہت کھلی کہ کچھ بھی ہو ہم قریش کے سردار ہیں، ہم آئے کوئی ہٹو بچو نہیں، اور بلال غلام ہیں، ان کے لیے یہ ہے تمام۔ خیر مجلس ہوتی رہی، مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ بلال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟
ہم کچھ بھی ہوں قریش کے سردار ہیں، اور بلال کچھ بھی ہو غلام ہے. ہمارے آنے کے اوپر کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اور بلال کے آنے کے اوپر یہ ہے تمام کہ ان کو بلا کر کے اپنے پاس بٹھایا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان، اس وقت جو کچھ میں نے کیا ہے بلال کے ساتھ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بلال کی قربانیوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلال کے ساتھ یہی کرتے جو میں نے کیا ہے. ابو سفیان، کیوں بھول جاتے ہو کہ جب ہم اور تم مکہ مکرمہ کے اندر فرش محمل پہ کروٹیں بدل رہے تھے، راحت کی زندگی گھر کے اندر گزار رہے تھے، یہ بلال تھا کہ جسے مکے کی گلیوں کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر گلے میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا جا رہا تھا اور کوڑوں سے مارا جا رہا تھا. کوئی شفقت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھنے والا نہیں تھا، پتھروں کے نیچے اسے دبایا جا رہا تھا. حقیقت یہ ہے ابو سفیان کہ بلال جیسے لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا ہے. ان قربانیوں سے گزارا گیا، اس امت کو ان قربانیوں سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ان قربانیوں کے اوپر گزارا، ایمان بنا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر ہر قسم کی مشقتیں اور قربانیاں، ایمان بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ، ایمان مصیبتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. اور صحابہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا ہے، بڑے دھکے کھائے ہیں اس ایمان کے لیے، اور پھر اس ایمان کے بننے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جو ایمان کی اس کی ترکیز کے لیے، ایمان کی ترکیز کے لیے، کمال ایمان پر لانے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر جو ایمان کے حلقے قائم کر کے اور ایک ایک کو نقد اٹھا کر کے آؤ چلو ہمارے ساتھ اپنے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، نؤمن باللہ ساعتاً، اپنے اللہ کی بڑائی اور بڑائی کا تذکرہ کریں. یہ جو مذاکرے ہوئے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے جو تذکرے ہوئے ہیں، اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، دل کے اندر بات اتر جاتی ہے جب بار بار ایک بات کانوں سے ٹکراتی ہے. مدینہ منورہ کے اندر برابر یہ حلقے قائم کیے جا رہے ہیں، آؤ چلو اٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ، اپنے لیے اللہ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے. یہ جو مذاکرے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ گشت کر رہے ہیں، معاذ ابن جبل گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، ایک ایک کو لا کر کے ایمان کے حلقوں میں بٹھا رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں. یہ ایمان کے حلقے اور ان کے اندر مذاکرے جو مسلسل ہوئے ہیں، ان مذاکروں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے، ان مذاکروں کی وجہ سے اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو بھی ہمارے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. ایمان کی اس سطح کے اوپر ان ایمانی مذاکروں کے ذریعے سے حضرت عمر کا وہ ایمان بنا، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. حضرت عثمان کے ایمان کو لشکر پر تقسیم کر دیا جائے، سارے لشکر کی نجات ہو جائے. یہ ایمان بنا ہے، مذاکرے ہوئے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان کے بعد کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. احساس تھا اس کا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. آہیں بھرا کرتے تھے اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو عمر کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایمان ہونے کے باوجود ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں لیکن ہم مطمئن بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، ایک مرتبہ نہیں بار بار ایسے موقع آئے، حذیفہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ وہ جو فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تمہیں دی ہے تم وہ فہرست لا کر کے ہمیں دکھاؤ. ہم نہیں کہتے جو فہرست اللہ کے رسول نے تمہیں دی ہے وہ تمہارے لیے تمہارے پاس مناسب ہے، کافی ہے. ہم صرف حذیفہ صرف اتنا چاہتے ہیں تم سے کہ ذرا اس فہرست کو لا کر کے پڑھو اپنے آپ، اور پڑھنے کے بعد یہ بتاؤ کہ اس فہرست کے اندر منافقین کے ساتھ کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے. یہ ہے احساس، ایمان بنایا جا رہا ہے، قربانیوں کی بھٹی میں ڈالا، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کا کام لیا جانا ہے. حضرت معاذ ابن جبل گشت کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ گشت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں. ایمان بنایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان پر اس امت کو اٹھایا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں دعوت کی محنت کرنے کے لیے جس کمال ایمان کی ضرورت ہے کہ کائنات کی کسی چیز سے متاثر نہ ہو، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. خدا دارم سے غم دارم، میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو رکھتا ہوں، مجھے کیا غم ہے دنیا کی کسی چیز کا، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کمال ایمان پر امت کو اٹھانے کے لیے کہ جہاں پر کائنات مسخر ہوتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچایا تھا ایمان کے کمال کی بنیاد پر، جہاں پر سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ نکل کر کے آیا ہے اور صحابہ نے اپنے وقت پر نماز پڑھی ہے. ایسے ایسے کمال ایمان پر یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کمال ایمان کی ضرورت تھی اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت کے میدان میں جب 54 میل چوڑا سمندر سامنے آیا مسکرائے. دیکھا ایک واقعہ ہوا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدائن کے اندر، ایک یہ دیکھا مسکرائے، فرمایا مخلوق ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ مخلوق ہمارا راستہ روکنے کی ہمت نہیں کر سکتی. گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے ڈالنے کے بعد 54 میل چوڑا سمندر آپ اور آپ کے ساتھی 54 میل چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد جب اپنے گھوڑے سے اترے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھنے کے بعد فرمایا واللہ ما رأینا اثر الماء علی ارجل الدواب والجمال، خدا کی قسم ہم نے 54 میل چوڑا سمندر پار کرنے کے بعد بھی اپنے گھوڑوں کے پیروں پر پانی کے قطرے کا نشان بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ہے کمال ایمان. اس پر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ یہ امت مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں کہیں بھی جائے اللہ کے غیر کی طرف دیکھنے والی نہیں تھی. اپنے ہر مسئلے میں سیدھی نظر اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی. کانوا یستفیدون
برکعتین من خزائنہ سبحانہ وتعالی، دو رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے والی، تمہیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ سمندر ہو، صحرا ہو، دریا ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، تمہیں کہیں کسی کے سامنے نہیں، تم کو تو اللہ نے اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں کیا غم ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسی بنیاد پر تربیت ہوئی اس امت کی کہ جس وقت جدھر کا حکم مل گیا، جہاں کا حکم دے دیا گیا، کوئی عذر نہیں، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں، کسی طرف دیکھنا بھی نہیں، جو فیصلہ ہو گیا اس فیصلے کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیونس کو پار کر کے مراکش میں پہنچے ہیں، مراکش یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کے سورج غروب ہو جاتا ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے دنیا نہیں ہے۔ مارے جوش کے گھوڑا ڈال دیا اس کے اندر، اور گھوڑا ڈالنے کے بعد مارے جوش کے گھوڑا ڈال دیا، پانی جب سینے سے لگا تو لگام کھینچی، تلوار میان سے نکال کے فضا میں لہرائی، واہ صفا، ہائے افسوس، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سمندر کے پار بھی اے اللہ تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو تیرے عزت و جلال کی قسم ہم اس سمندر کو چیر کر کے، اس کا سینہ چیر کر کے ہم تیرے ان بندوں کے پاس جائیں گے، اور جہاں جا کر کے تیرا کلمہ ان کے سامنے بلند کریں گے۔ اس صورت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چاروں طرف دنیا کے گوشے گوشے میں، اگر ایک طرف موسیٰ بن نصیر ملاوی کے میدان میں ان کی فوجیں تڑپ تڑپ کر کے جان دے رہی ہیں، قربان ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف طارق ابن زیاد نے اپنی کشتیاں جلوائی ہیں، اور تیسری طرف دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج ابراہیمی پر اس امت کی اس امت سے دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کا کام لیا جانا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تربیت کی مدینہ منورہ کے اندر ایسا ایمان بنایا تھا، ایمان کے حلقوں میں، اور ایسی قربانیوں سے گزارا ہے اس امت کو، اور خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنانے کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو ستایا نہیں گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اپنی جگہ کے اوپر قربانیاں دے رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا ہے، وہ کون سا دن ہے کہ جس دن آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے دین کی خاطر ستایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، طائف کے میدان میں جب تیری قوم کے نوجوانوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، میں لہو لہان ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا، تیری قوم کے نوجوان میری بغل میں ہاتھ ڈال کے مجھے پھر کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے، دھکا دے کر کے چلاتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ اللہ کو جلال آیا، پہاڑوں کے فرشتے بھیج دیے گئے، پیس دیا جائے طائف کو، ہمارے نبی کے ساتھ یہ سلوک۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جہاں بہت ساری دعائیں مانگی وہاں یہ بھی مانگا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اگر بدلہ لینا میں شروع کر دوں تو اے اللہ معاف کرنے والا کون آئے گا؟
میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، آپ تو انہیں معاف فرما دیجئے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں بچے ہیں۔ وہ ظلم ہوا ہے اس دن کہ جب آپ باغ میں گئے ہیں تو عتبہ اور شیبہ جو آپ کے عزیز بھی ہوتے تھے ان کو بھی ترس آ گیا، دشمنی کے باوجود ان کو بھی ترس آیا اور اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو بیٹھے ہیں آئے ہوئے ہیں ان کو انگور دے کے آؤ۔ اب کہہ دینا اثر اتنا تھا عتبہ اور شیبہ کے اوپر، غلام سے کہا کہ جاؤ کہہ دینا آج کے دن ہماری اور تمہاری دشمنی بھول جاؤ اس کو، اور اس وقت جو کچھ تمہارے اوپر گزرا ہے ہم سے برداشت نہیں ہو سکا، لہذا ہماری طرف سے یہ پیشکش قبول کر لو، یہ کھا لو تھوڑا سا۔ اس غلام نے جا کر کے کہا، انگور پیش کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور اٹھائے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ چوکا 10 کیا پڑھا آپ نے؟ یہ یہاں والے تو یہ نہیں پڑھا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے ہو تم؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا جہاں ہمارے بھائی یونس پیدا ہوئے۔ اب وہ اور چوکا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس؟ آپ کیا جانے آپ یونس؟ کہا میرے بھائی تھے، وہ بھی پیغمبر، میں بھی پیغمبر۔ پیر چوم لیے اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے آیا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن کہ جب مجھے طائف کے اندر میں جدھر بھاگتا تھا ادھر پتھر آ رہے تھے، جدھر جا رہا تھا ادھر سے پتھر آ رہے تھے، وہ دن میرے اوپر سب سے سخت گزرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قربانیوں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے اور اس امت کو امت بنانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر تمام تر قربانیوں کے بعد اللہ کے دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے جو کچھ ہے گزر جائے، مگر اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی اس کی خاطر قربانیاں دینے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس انداز پر تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں 2 لاکھ انبیاء علیہم السلام آئے، ان 2 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے روئے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا رو رو کر کے ہلاک کر دو گے؟ ہم نے تمہیں اتنا رونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اتنا رونے کے لیے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، ہدایت ہم دیں گے۔ کوئی لمحہ امت کے غم سے خالی نہیں ہے، رات ہے کہ دن، نماز کی نیت، نماز کے عالم میں ایک آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ رات بھر روتے رہے، معاف کر دے اللہ تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ دونوں چیزیں تیرے اختیار میں ہیں۔ رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی قربانیوں کے بعد بنایا تھا۔ گھر کے اوپر کیا گزر گئی، حسنین بھوک کی وجہ سے روئے ہیں، حضرت فاطمہ بھوک کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھیجی تھی کہ بیٹی اوڑھ لو اسے۔ ہمارے ساتھ عمران بن حسین قریشی صحابی بھی آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں تم کو دیکھنے کے لیے، سنا ہے تم بیمار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ دیوار کے سہارے سے کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بڑھ کر کے اپنی بیٹی کو دونوں ہاتھ سے اپنے آغوش میں لیا ہے، اور اللہ کا وہ نبی
جو طائف کے میدان میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا، آج بیٹی کو سینے سے لگا کر کے زار و قطار رو رہا ہے۔ امت کے بنانے میں یہ دن گزرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ رات نہ دن، بے چینی، اپنا سب کچھ قربان کر دینا امت کی خاطر، یہ دن گزرے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنے اللہ سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے، مگر صرف فکر یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ تو اللہ کی طرف سے تسلی دلائی گئی کہ آپ تسلی دیجئے، جبرائیل تسلی دو ہمارے محبوب کو، تمہاری امت ہمارا خیال رکھے گی، ہم تمہاری امت کو دوسروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوستوں، کسی بھی موقع پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بلایا۔ آج جن کی زندگی کے لمحے لمحے کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں بھلایا ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ امت بنی ہے، اور دوستو اتنی قربانیوں کے بعد جو امت بنی تھی، کبھی ہم نے سوچا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سب کچھ ہرا ہرا ہمیں نظر آ رہا ہے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مہینے اور چلے کے لیے نکل گئے، سمجھ لیجیے کہ بڑا دین کا حق ادا کر دیا۔ وہ دن یاد کرو کہ جس امت کو اپنے خون اور پسینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینچا تھا اور بنایا تھا، دنیا میں ذرا گھوم پھر کر کے چلو اور دیکھو جا کر کے کہ اس امت کو آج کس صورت سے ارتداد کے ماحول میں ڈھکیلا جا رہا ہے، کیسے یہ امت لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو گزر رہا ہے اس امت کے اوپر، تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جائیں گی، ہم بھول جائیں گے اپنے کھانے اور پینے کو۔ ایک جگہ سامنے ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، داڑھی ماشاءاللہ ہم سے بڑی ہوگی تھوڑی بہت، داڑھی، کالی پگڑی باندھے ہوئے، اور وہ عثمان نام کا عثمان نام کا آدمی داڑھی پگڑی میں، اور بیٹھا ہوا سور کا گوشت بیچ رہا تھا۔ لرز گئے، تم مسلمان سور کا گوشت بیچ رہے ہو؟ کہا مسلمان نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہو؟ داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نام تمہارا عثمان ہے، کیسے نہیں مسلمان؟ نہیں، کبھی تھے مسلمان، اور بڑے درد کے ساتھ کبھی تھے مسلمان، آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پلٹ کر کے جو اس نے کہا ہے کہ مولوی صاحب اسلام آج لے کر کے آئے ہو، کہاں تھے اس دن جب ہمارا اسلام ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارا قرآن پیروں کے نیچے ڈال کے اسے روندا گیا ہے، ہماری ماؤں کی سینے کے اوپر بچوں کو رکھ کر کے تلواروں سے کاٹا گیا ہے، کہاں تھا تمہارا اسلام اس دن؟ یہ لوگ جو ہمارے اپنے نہیں تھے، انہوں نے ہمیں بچایا ہے، آ کر کے عزتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو بچایا، ہماری بہو بیٹیوں کو بچایا۔ اب تو ہم عیسائی ہیں، اور آج تو کیا، آج کی بات کیا کر رہے ہو؟ کل قیامت کے میدان میں یاد رکھو کہ ہم ہوں گے اور تمہارا دامن ہوگا کہ ہمارے اوپر یہ بیت گئی اور تم ہمارے پڑوس میں تھے، تم ہماری مدد کو نہیں آئے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں سوائے رونے کی۔ اس لیے کیا گزر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور پسینے سے جس امت کو بنایا تھا، اس امت کو آج باطل کس صورت سے ذبح کر رہا ہے اور کاٹ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب تو دوستو وقت وہ ہے کہ ہم اپنی حاجات کو، ضروریات کو پسے پش ڈال کر کے اور اس بات کے لیے کھڑے ہوں کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ
کہ یا تو اللہ کا دین سرسبز و شاداب ہوگا یا پھر محنت کرتے کرتے ہم ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ورنہ کیا جواب دیں گے ہم کل قیامت کے میدان میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اس کتنی قربانیوں کے بعد اس امت کو بنایا تھا، اتنی قربانیوں کے بعد بننے کے بعد آج یہ امت بے سہارا، چاروں طرف سے باطل اپنے حصار میں لے کر کے، اپنے نرغے میں لے کر کے جو چاہتا ہے کر رہا ہے، اور ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ اور کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ سارا کے سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، اللہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ بھی قربانیوں کے لیے کھڑے ہو کر کے جاؤ، دیکھو دنیا کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے پورے عالم کے اندر۔ یہ سارا کے سارا مجمع کم سے کم اس بات کو طے کرے کہ آج تک جتنی ہم سے لغزش اور بھول اور چوک ہوئی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جو قربانیاں دینے کا حق تھا، اس قربانی دینے کا حق تو بہت دور کی بات ہے، سوائے غفلت کے ہم سے اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور اب زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا سب کا دین کی خاطر قبول فرما۔ ہم سارے کے سارے بیٹھ کر کے یہاں یہ طے کریں کہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے اور 2 مہینے مرکز نظام الدین کے لیے، 4 مہینے تو ملکوں میں پھریں اور 2 مہینے نظام الدین کی ترتیب کے اوپر آئے۔ دلی والوں کو تو مدینے کی ترتیب پر آنا ہے، اللہ نے کام یہاں سے شروع کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دلی والوں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اس ترتیب کے اوپر آؤ دوستو کہ مدینے والوں نے اپنے گھروں کو اور اپنی جائیدادوں کو، اپنی زمینوں کو انصار کے حوالے کیا تھا کہ اللہ کا دین زندہ ہو، تمہیں بھی اس ترتیب کے اوپر آنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ کا دین زندہ ہو، سرسبز و شاداب ہو، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے دوستو ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں تقاضوں کے اوپر، ملکوں کے واسطے، اور ہر سال 2 مہینے مرکز نظام الدین کے لیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مرکز نظام الدین کے قرب و جوار میں ہمیں رہنے کو جگہ ملی ہے، جہاں لوگ، جس زمین کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، روتے ہیں۔ ہم سے پوچھو علاقوں میں پھرے ہیں تو وہ صرف اس لیے لپٹ جاتے ہیں کہ ہم نظام الدین کے ہیں، وہ تو لپٹتے ہیں، ترستے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہم کو تو اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ سرزمین کہ جہاں پر کتنے آنسو اللہ والوں کے، سب کچھ تو کر سکتے ہو لیکن مولانا الیاس کے آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ لوگ یہ کہتے ہیں سب کچھ کے باوجود تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مولانا الیاس کے آنسو کہاں سے لائیں؟ وہ قربانیوں بھرا جوار ہمارے علاقے میں، تو ہم اس کا حق اس صورت سے کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا کر سکتے ہیں کہ ہر سال 4 مہینے نظام الدین کے تقاضے پر ہمارا عالم کا مرکز ہے، ہمارا امیر یہاں مولانا سعد صاحب ہمارے امیر، وہ بھی یہی کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے براہ راست استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 مہینے مرکز نظام الدین کی ترتیب، 5 مہینے اللہ کے دین کے تقاضوں پر دنیا کے لیے، دنیا کے گوشے گوشے کے لیے، اور 4 مہینے سالانہ۔ اس کے علاوہ مہینے کے 10 دن مقامی طور پر کام کرنے کے لیے، مہینے کے 10 دن، اور روزانہ کے 8 گھنٹے۔ اس ترتیب کے اوپر مقامی کام پر ہم لوگ سارے کے سارے اس بات کو کھڑے ہو کر کے بتائیں کہ ہم سب کے سب اب مدنی ترتیب پر کہہ لیں یا مقامی اس ترتیب پر کہہ لیں یا بیرونی نقل و حرکت کر کہہ لیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے دین کی خاطر
ہر سال 4 مہینے اور 2 مہینے مقامی ترتیب گویا کہ 2 مہینے نظام الدین کے لیے اور 5 مہینے اور 4 مہینے ہر سال اللہ کے دین کی خاطر فارغ کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا کھڑا ہو کر کے بتاؤ سب کے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ کھڑا ہو جاؤ, بتاؤ, آج بتاؤ. اس میدان کے اندر عہد کرو کہ اللہ ہمارا جینا بھی تیرے لیے اور مرنا بھی تیرے لیے. کھڑا ہو کر کوئی بیٹھے رہے, ایک آدمی بھی بچنے نہ پائے. سارے کے سارے قبول ہو جاؤ. بھائی سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ. آپ نے تشکیل فرمائی ہے, سارا مجمع تیار ہے. تشریف اللہ بےحد قبول فرمائے اور تشریف رکھیں انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی تشکیل کا حق ہے. 100% جو ہے تیار ہے انشاءاللہ, ہر تقاضے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, بہت قبول فرمائے.